अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं। मैं शेफ़ पिटी लॉन से शफ़क़ बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूला करें। आज 2-3 दिनों के बाद आई हूँ। कुछ मसरूफ़ियत भी थी और कि थोड़ा सा वो जो मेरा रिंग लाइट टूट गई है और मेरी वो टूट गया हैंडल, तो इस वजह से नहीं आ सकी। खैर एनीवे आऊँगी आज या कल में, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। वेदर एकदम में हॉट हुआ, फिर एकदम में सर्दी आ गई, जिसके वजह से बच्चे बीमार हो गए, बड़े बीमार हो गए, मेरी भी तबीयत डाउन होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। तो आज आपने क्या देखना है। आप सोच रहे होंगे कि शफ़क़ गई कहाँ, वीडियो किधर चलेगी। तो शफ़क़ कहीं नहीं जाने वाली। और जिन्होंने मेरा मोनेटाइज़ किया है उनका भी थैंक यू, और जो देख रहे हैं उनका भी थैंक यू, दिल से शुक्रिया। तो आज मैं आपके सामने फिर एक किताब लेके आई हूँ और इस किताब को देख के आप पहचानें कि ये किताब किस पे है। ये तख्लीक़ आदम, मेरी मज़लूम बेटी, अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम और हम। यू ऑल नो कि मेरे अबू माशाल्लाह से बहुत अच्छे राइटर हैं। अबू खालिद मोहम्मद रज़ी ख़ान, इब्ने देवान मोहम्मद अहमद ख़ान। अब इब्ने देवान तो का मतलब तो मुझे नहीं आता, लेकिन मोहम्मद अहमद ख़ान जो हैं वो मेरे दादा अबू का नाम है। और इसमें लिखा है अफ़ीउल्लाह अनहा। मेरी उर्दू, सॉरी फॉर से दैट, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से मुझे अबू से भी डांट पड़ती है और सबसे डांट पड़ती है कि उर्दू तुम्हारी बहुत कमज़ोर है। तो क्या करेंगे, जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो उर्दू भी कब ख़राब हो जाए। इसमें जनाब अगर आप शुरू में देखें तो लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तस्नीफ़ कुंदा। मैं इकरार करता हूँ कि मैं सही तौर पर एक जाहिल मतलिक इंसान नुमा हैवान हूँ। ये अब्बू ने लिखा है। इस पे मैं नो कमेंट्स, ओके। एंड ताहम ये मुझ गुनाहगार रोसिया पर मौलाए कायनात का इंतहाई करम है इस आखिरी उम्र में, जो कि 91 साल जून 2020 को तो हो गए हैं। मेरे इस गफूर रहीम ने हवास खमसा पता नहीं किसे कहते। खैर एनीवे हम आगे जाते हैं। कुछ अपने बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं एक मुसलमान पाकिस्तानी शहरी हूँ। तालीम उर्दू इंग्लिश मामूली ही है। अरबी में महज कुरान ही पढ़ सकता हूँ। अरबी ज़बान से कतई नाबलद ही हूँ। थोड़ी बहुत मालूमात कुरान और सुन्नत और दीगर बुज़ुर्गों से हासिल की हैं। थोड़ी बहुत नहीं, मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कभी गई घर तो मैं आपको अपने अब्बू की लाइब्रेरी दिखाऊंगी, बुक्स दिखाऊंगी कि उनका कलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कि कहते तो यही हैं कि तकरीबन 5-6 लाख की बुक्स हैं। कभी मैं गई तो इंशाल्लाह, कभी का मतलब जाना आना ज़रा कम ही होता है तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊंगी। जो देखा पढ़ा और सच समझा वही लिख रहा हूँ। कोई समझे ना समझे, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये तहरीर पढ़कर लोग मुझे ला मज़हब ही समझेंगे। सच्चे इंसान को मैं कहती हूँ कि लोग ऐसे ही समझते हैं, तो बहुत कम है लोग। अब इधर एक और चीज़ आ गई है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, मौलिफ और इसकी हकीकत, आई डोंट नो। तो अब मैं आती हूँ जो असल चीज़ है जो अबू ने लिखी है। मेरी मरहूमा बाजी इशरत तो मेरी मामा का नाम था। नुसरत मेरी बाजी का नाम था, जिनकी डेथ हो गई आज से तकरीबन 4 साल या 5 साल हो चुके हैं। और वो नहीं भूलती मुझे, बिल्कुल नहीं भूलनी, और भूलना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरी मामा के बाद उन्होंने मुझे संभाला था, उन्होंने मुझे पाला था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, हर फील्ड में मेरा साथ देती थी। हम लोग घंटों बातें करते थे। तो इसमें जो है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये सारी बुक्स आप देख लें, अब्बू ने खुद लिखी है, अपने हाथों से लिखी है। ये किसी से कॉपी नहीं की गई, बल्कि अब्बू की जो याददाश्त है माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि बहुत आला है। तो ये सारी बुक जो है ना उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से लिखी है और अभी भी लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत से ज़िंदगी दे। मैं गई कहाँ, अल्लाह का दिया। जी आ गई है, ये देखिए। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे याद आ जाती है। लेकिन खैर जब मैं आपको बता दूं कि बाजी की जब शादी हुई तो मैं बहुत छोटी सी थी और मुझे बिल्कुल नहीं याद उनकी शादी। ये है कि थोड़ा थोड़ा याद है। तो अगर काश, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उस टाइम
بڑی ہوتی تو یقیناً میں اسٹیپ لیتی اور یقیناً میں کھڑی ہوتی باجی کے لیے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو حالات سہے اور سب کچھ سہے، اور ان کو لنگس کینسر بھی اسی وجہ سے ہوا جس کا میں نام دکھا رہی ہوں، سید ارشد علی شاہ، جو بقول سید ارشد علی شاہ میری باجی کا ہسبینڈ تھے۔ انہوں نے بہت ظلم کیے، بہت زیادہ ظلم کیے، شخص کا تو نام ہی سن کے مجھے غصہ آتا ہے، لیکن کیا کریں، جڑ چکا ہے، یہ میرے بھانجے کا باپ ہے۔ اچھا، اب میں بتاتی ہوں اس میں لکھا کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری مظلوم بیٹی۔ اور اس کا اب یہ بتا دوں، یہ صرف ہم لوگوں کے لیے ہے، یہ ہمارے گھر والوں کے لیے ہے، نہ کہ میں پبلش کر دوں یا کچھ کر دوں۔ میرا دل ہے کہ میں ابو نے جو کچھ کرتے ہیں، ابو نے جو کچھ کیا ہے اس کو آگے فارورڈ کروں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کس باپ کی بیٹی ہوں الحمدللہ۔ اور میں اس باپ کی بیٹی ہوں جنہوں نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا، کبھی گرنا نہیں سیکھا، اور کبھی نیور گیو اپ کرا، تو میں اسی باپ کی بیٹی ہوں الحمدللہ۔ میری مظلوم بیٹی نصرت رضی خان، ان کا نام تھا نصرت رضی خان۔ اس کے جوانی میں قدم رکھنے کے بعد کئی رشتے میری مرحومہ مخمورہ بیگم نے دیگر گھر والوں نے معلومات کی، لیکن سمجھ میں نہیں آئے اس طرح ایک رشتہ حسنین صاحب کے برخدا سید ارشد علی کا آیا تھا۔ مجھے سید شاہ جی کا نام انہوں نے بتایا، نہ ہی مجھے بیوقوف نے معلوم کیا تھا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، ان صاحبان کی رہائش کسی وقت بھاوڑا بازار میں تھی۔ یہ پنڈی میں ہوتا ہے بھاوڑا بازار۔ اس بازار یا محلے میں جناب نثار احمد نثار میں اپنی فیملی کی رہائش پذیر۔ اب یہ نثار احمد نثار کون ہے، یہ میں بتا دوں کہ یہ ابو کے بہت قریبی دوست تھے، اور ان کے بیٹے کا نام سٹی لیب آپ لوگ جانتے ہو، ان کے ہے، اور ان کی ہے یہ سٹی لیب جو ہے، ان کے ابو کا نام ہے یہ جناب نثار احمد نثار، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں نثار احمد صاحب کو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ رشتہ لے کر رضی خان کے گھر گئے ہیں، جو انہیں بھی پورا علم نہیں تھا۔ اب آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم کہ شادی ہوئی، اور اس میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے کہ شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ان لوگوں نے جو تھے، اچھا میں آپ کو ان کی فیملی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ گھر کے افراد 10 سے 12 تھے، رہائش کم تھی، اور باتھ روم نہیں تھا۔ آج کل ہم لوگ اسے باتھ روم واش روم ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کالے انگریز ہیں۔ خیر اینی وے، اس میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں کہ اب میری باجی کے ساتھ جو ظلم ہوا، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کیا کریں تو اس کے کان میں یہ نہ ڈالا کریں کہ تمہارا جینا مرنا اب صرف اسی گھرانے میں ہے، چاہے تم مرو یا جیو، چاہے تمہارے پاس ظلم ہو، کچھ بھی ہو، تم نے واپس نہیں آنا۔ نو 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 میری سب سے گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ایسی بچیاں، اگر آپ بچیوں کو اپنے پال پوس کے بڑا کرتے ہو، تعلیم دلواتے ہو، ان کو مطلب آپ کہتے ہو کہ جاؤ کسی کے گھر میں، تو یہ ضرور کہا کرو کہ ہم تمہیں بھیج تو رہے ہیں، لیکن اگر تمہارے پاس ظلم ہوتا ہے یا تمہیں ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے تو تم واپس آ سکتی ہو، ہمارے گھر میں آ سکتی۔ اور اگر کسی کی بیٹی کو لا کے آپ لوگ نوکرانیوں کی طرح رکھتے ہو اور اس کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہو، تو یہ بھی ایک بہت غلط ہے۔ مجھے ان ساسوں سے بھی گلہ ہے، مجھے ان نندوں سے بھی گلہ ہے، مجھے ان شوہروں سے بھی گلہ ہے جو کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک نوکرانی آ گئی اور اس سے بس کام لیا جائے، یہ بچے ہمارے پیدا کرے اور دیٹس اٹ۔ نو، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مکافات عمل کا ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور وہ ملتا ہے، زندگی میں ہی مل جائے گا۔ اوپر کا تو نظام ہی الگ ہے، اوپر جا کے تو جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوگا وہ اللہ بہتر کرے، ویسے ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ لیکن اتنی میں چھوٹی سی بات ضرور کروں گی کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کی اپنی بیٹی ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو آپ جو ظلم کر رہی ہیں، میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں جو ساس بن جاتی ہیں، نندیں بن جاتی ہیں اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم نے تو اس کو پھولوں کی سیج پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے پھولوں کی سیج پہ رکھا ہوا ہے تو خود آپ پھولوں کی سیج پہ کب بیٹھو گی؟ مجھے اس سوال کا جواب کوئی دے دے۔ اور اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی، میں بہت ہرٹ ہوں، بہت زیادہ ہرٹ ہوں، ان لوگوں سے ہرٹ ہوتی ہوں جو کہ بڑے دھول دھمکے سے جا کے لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں کہ توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو پلیز ایسا مت کیا کریں، کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہے تو وہ آگے آپ کی نسل پیدا کرنے کے لیے آئی ہے اور آپ کے بیٹے کو آرام دینے کے لیے آئی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ظلم پہ ظلم کرے جائیں، اور وہ مظلوم اگر بول نہیں رہی یا اگر کچھ کہہ نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ تو شہرک کے قریب ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے نا۔
تو میں ان بچیوں سے بھی کہوں گی کہ پلیز چپ نہ رہا کریں، اپنی آواز کو اٹھایا کریں، اپنے اوپر ظلم ہوتے ہوئے نہ سہا کریں، بالکل نہ برداشت کیا کریں، بلکہ کسی ایک کو ضرور بتایا کریں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے بہت سے قصے یہ بھی سنے ہیں کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں، یا وہ بچیاں یا وہ بیٹیاں یا وہ بہنیں جو اولاد نہیں پیدا کر سکتی، یا ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ ماں نہیں بن سکتی، ماں نہیں بن سکتی۔ میرا ان سے بھی ایک سوال ہے کہ کیا صرف لڑکیوں میں ہی کمی ہوتی ہے، کیا مردوں میں کمی نہیں ہوتی؟ تو تھنک اباؤٹ اٹ۔ تو عورت بہت نازک ہے۔ ہاں، ایک اس کا آپ لوگ کہو گے کہ عورت پہ ہی بولے جا رہی ہے، تو لیکن میں ایک بات اور بھی کہوں گی کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہی وہ جو ایک نکلتی ہے عورت مارچ نکلتی ہے، میں اس کے اگینسٹ ہوں، میں اس کے کبھی بھی اس کے وہ نہیں بولوں گی، کیونکہ میں عورت کو سمجھتی ہوں کہ ڈھکی چھپی رہے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ اگر اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرے گی تو پھر یو آل نو کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کر سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری جو تربیت کی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اچھا بولو، اچھا سمجھو، اور وزٹ مائی سیلون۔ آخر میں یہ کہوں گی وزٹ مائی سیلون، اور دعا میں یاد رکھا کریں، ہمت رکھا کریں، کوشش کیا کریں کہ بولا کریں، بولنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ کسی ایک کو بتایا کریں جو آپ کے بہت قریب ہو۔ خاص طور پہ میں میل کا ذکر کروں گی، فیمیل کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اگلی جو ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اگینسٹ بول جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایک بھائی، کوئی آپ کا، میں سمجھتی ہوں دوست بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا بھائی، ابو اور رشتہ دار، مین چیز ہوتی ہے ہسبینڈ۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو سمجھ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کو بھی سمجھاؤ کہ میں یہاں پہ بیاہ کے آئی ہوں، میں ایسی ویسی نہیں ہوں، تم لے کے آئے ہو مجھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو احساس دلایا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ، میں نے کئی جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جب لڑکی جو ہوتی ہے بالکل ہی مظلوم بن جاتی ہے، اور بالکل یہ سمجھتی ہے کہ جناب میری اب لائف، ایک بچے کے بعد، 2 بچے کے بعد لائف ختم ہے۔ نو نو نو، لائف کیوں ختم ہے یار؟ لائف کو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک لکھی ہے، جو ہے، جتنی آپ کی عمر ہے اس تک تو اسٹرگل کریں نا۔ یہ ضروری تھوڑی کہ پارلر کا کام کرو، گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی کام کرو، اپنے آپ کو مصروف رکھو، اپنے آپ سے پیار کرو۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں لو یور سیلف، تو اپنے آپ سے پیار کریں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گی کہ میری والدہ محترمہ کے لیے اور میری باجی کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، سورہ رحمان پڑھ کے یا آیت الکرسی پڑھ کے، کچھ بھی کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی خدمت کر لو۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دعاؤں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویڈیو پھر لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن پلیز کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری چھوٹی سی محنت آپ کو کام آئی۔ میں چاہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ، اور میں کوشش ہے میری کہ میں اپنی ابو، اگر مرنا سب نے ہے، میرے ابو نے بھی ایک دن چلے جانا ہے اس دنیا سے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کی جو رائٹنگ کی پاور ہے وہ میں کنٹینیو رکھوں گی انشاءاللہ۔ اور میری ایک وش ہے کہ میں اپنے ابو کے اوپر ایک کتاب لکھوں گی کہ ابو نے کیا کیا، جتنا مجھے یاد آیا، جتنا مجھے ہوا، میں ضرور لکھوں گی۔ اور میں بھی ایک وقت آئے گا کہ رائٹر بن جاؤں گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اخبار میں ایڈیٹنگ بھی کر چکی ہوں، تو الحمدللہ یہ جو ہے نا، میں جرنلسٹ کی، میں نے بی اے جو کیا تھا وہ جرنلزم میں کیا تھا، تو وہ تھوڑے بہت جراثیم میرے اندر موجود ہیں۔ تو اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔